करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज हम हदीस नंबर 5, 6 और 7 पढ़ेंगे और इस सिलसिले में आज जो 3 हदीसें हैं वो एक दूसरे से मुत्तसिल हैं, एक दूसरे से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। देखिए, किताब का आगाज़ हुआ है तहारत से, और तहारत के ज़िम्न में सबसे पहली जो चीज़ है पानी। तो पानी के हवाले से मुसन्निफ़ ने सबसे पहली जिस चीज़ से गुफ्तगू की है वो है समंदर का पानी। और इसमें हमें मालूम हुआ कि पानी तहूर होता है, पानी जो है ना नापाक नहीं होता। और इस सिलसिले में समंदर के पानी की मिसाल दी गई है, हालांकि उसके अंदर 2 खवास मुतासर हैं, लेकिन इसके बावजूद पानी जो है ना तहूर है। और हमने कहा कि तहूर और ताहिर 2 किस्म के पानी होते हैं, और तीसरा है नजस। इस में ये भी बात हुई थी कि बाज़ फुक़हा के नज़दीक पानी 2 किस्म के ही हैं, या तहूर है या नजिस है, और वो ताहिर को नहीं मानते। इसके बाद दूसरी जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमें मालूम हुआ था कि पानी पाक है, उसे कोई भी चीज़ नापाक नहीं करती। और इस ज़िम्न में जो है ना फिर मुसन्निफ़ ने 2 हदीसें और हमारे सामने रखी हैं, जिसमें हमें पैमाना बताया है कि ये 3 खवास हैं पानी के, जिसकी वजह से हमें मालूम जिसकी मदद से हमें मालूम हो सकता है कि पानी तहूर है या नहीं है। उसकी बू, उसका रंग और उसका जायका। अगर ये अपने हाल पर हैं तो वो पानी जो है ना पाक है। उसके बाद फिर जो है ना हमें पानी की मिक़दार के बारे में मालूम हुआ कि पानी की कितनी मिक़दार हो तो उसमें जो है ना कोई नापाकी उसे मुतासिर नहीं करती। तो हमें मालूम हुआ है कि कुल्लतैन, और कुल्लतैन जो है ना हम कह सकते हैं कि एक बड़ा मटका पानी का, और कुल्ला की जो है ना ये फुक़हा के नज़दीक इस्तिलाहों की बड़ी अहमियत है। फुक़हा की इस्तिलाहें समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुल्ला जो है ना उस मटके को कहते हैं जिसे एक दरमियाना दर्जे का आदमी मशक्क़त के साथ उठाता है, उसको कुल्ला कहते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। पता चला कि कौन सा मटका, बड़ा मटका, तो कितना बड़ा मटका, तो ये कितना बड़ा मटका, इतना बड़ा मटका जिसे एक दरमियाना आदमी मशक्क़त के साथ उठाए, उसको कुल्ला कहते हैं। अब कुल्लतैन यानी 2 कुल्ले, तो 2 कुल्ले का मिक़दार का पानी अगर हो तो उसमें नापाकी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें जो है ना वाज़ेह करने के बाद फिर अब मुसन्निफ़ ने उन चीज़ों के बारे में हदीसें नकल की हैं जिनसे पानी की पाकी मुतासिर हो सकती है, जिनसे पानी की पाकी मुतासिर हो सकती है। तो आज हम हदीस नंबर 5, 6 और 7 पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम हदीस नंबर 5 पढ़ेंगे, उसके बाद 6 और 7 क्योंकि एक साथ हैं, एक दूसरे की वजाहत कर रहे हैं, तो हम उन दोनों हदीसों को साथ लेंगे। तो हमारा तरीका वही है। अब माइक मेरा ख्याल है म्यूट है ना सब साथियों के, तो इसीलिए मैं ही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अगर चलिए हदीस नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। हदीस नंबर 5 में है, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग़तसिल अहदुकुम फिल माइद दाइमि व हुवा जुनुब, ला यग़तसिल अहदुकुम फिल माइद दाइमि व हुवा जुनुब, अख़रजहु मुस्लिम। वलिल बुखारी ला यबूलन्ना अहदकुम फिल माइद दाइम अल्लज़ी ला यजरी थुम्मा यग़तसिलु फ़ीहि, वलि मुस्लिमिन मिन्हु वलि अबी दाऊद वला यग़तसिल फ़ीहि मिनल जनाबा। इसका तर्जमा इस तरह से बन रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स हालत जनाबत में हो वो खड़े यानी साकिन पानी में गुस्ल न करे। ये मुस्लिम की हदीस है और बुखारी के अल्फाज हैं
کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے۔ صحیح مسلم کے الفاظ فیہ کے بجائے منہ ہیں، فیہ کے بجائے منہ ہیں، یعنی اس سے کچھ پانی لے کر غسل کرے۔ اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، یعنی جنابت لاحق ہو جانے کی صورت میں اس میں غسل نہ کرے۔ تو یہ آج ہماری ایک حدیث ہے، لیکن اس کے اندر 4 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے حدیث نمبر 5 جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر 4 حدیثیں ہیں۔ یہ پہلی حدیث جو ہے نا یہ ہے مسلم کی، اور دوسری حدیث بخاری کی ہے یہ والی، اور تیسری حدیث جو ہے نا وہ یہ ہے مسلم کی، اور چوتھی حدیث جو ہے نا وہ یہ ہے ابو داؤد کی۔ تو ہمارے پاس ابھی 4 حدیثیں ہیں جس کو ہم آج پڑھیں گے۔ تو ہمارا طریقہ وہی ہے کہ جو ساتھی مطالعہ کر کے آئے ہیں وہ جو ہے نا اپنا مطالعہ رکھیں، پہلے کوشش کریں اختصار کے ساتھ بات رکھیں، اور جو بات ہو چکی ہے اس کا اعادہ نہ کریں۔ تو یہ اپنا کوئی ساتھی جو ہے نا اگر بات رکھنا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے اپنا۔ ابھی یہ کون مائک کھول سکتا ہے لوگوں کے؟ چلیے آپ پہلے ہاتھ اٹھائیں جس کو بات کرنی ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ مائک کیسے کھول سکتے ہیں۔ اپنا یار یہ اچھا طارق صاحب آپ اوکے، یہ پتہ نہیں پھنس گیا۔ جی طارق صاحب میرا خیال ہے مائک کھل گیا آپ کا۔ اچھا ایسا ہے نا اپنا یہ اپنا افتخار بھائی، میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں، آپ ذرا سنبھالیں یہ معاملہ۔ 1 منٹ اپنا طارق بھائی، 1 منٹ بس، یہ ذرا ایک طرف ہو جائیں۔ معذرت کے ساتھ افتخار بھائی آپ ہی بنے اس کے ہوسٹ، اور تاکہ آپ ہی سنبھالیں اس کو۔ جی طارق افتخار بھائی آپ ہوسٹ ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اب میں اس وقت میں کھول سکتا ہوں مائک کو، ورنہ وہ پھر آپ کے ہاتھ میں تھا، اگر آپ چاہتے کسی کا بھی مائک کھول سکتے۔ یہ ایکچولی یہ ہے کہ وہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے، لوگوں کے مائک ان چاہتے ہوئے بھی کھلے ہوتے ہیں اور پھر وہ ساری کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے، تو یہ نہیں بالکل صحیح کیا آپ نے، لیکن وہ میری توجہ جو ہے نا بٹ رہی تھی، اسی لیے آپ ہی سنبھالیں اس کو۔ ٹھیک ہے، جو ہاتھ کھڑا کرے گا جس کا آپ نام لیں گے میں اس کا مائک جی طارق صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جی طارق صاحب آپ کھول لیجیے مائک اپنا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ بالکل صاف آ رہی ہے۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے اس کے جو مادہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اگر پانی کھڑا ہوا ہو، یعنی پہلے تو ہم نے سمندر کے بارے میں بات کیا تھا، پھر دوسرے پانی جو تھا کنویں کے بارے میں بات کیا تھا، پھر یہ جو پانی ہے یہ کھڑا ہوا ہو، جیسے ایک چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے جس میں پانی جو ہوتا ہے وہ چلتا نہیں ہے، وہ پانی اس میں رہتا ہے، تو یہ حدیث جو ہے اس پانی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جو حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص حالت جنابت میں ہو وہ کھڑے ساکن پانی میں غسل نہ کرے، اس وجہ سے کہ جناب حالت جنابت میں جو ہوتی ہے کچھ گندگی وغیرہ ہوتی ہے جسم میں، تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ گندگی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ نجاست ہے، اور وہ گندگی جو ہے وہ اس میں گر سکتی ہے پانی میں، اور وہ پھر پانی جو ہے نا وہ پھر وہ نجس ہو سکتے ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ اور پھر دوسری جو ہے
اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب. اور پھر بخاری میں کہا گیا ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ. اور یہی حکم جو ہے نا وہ پیشاب کا بھی ہے، اس وجہ سے کہ وہ بھی نجاست ہے. تو دونوں میں جو مشابہت ہے کہ پہلے حالت میں جو جسم میں جو متعلق نجاست ہوتی ہے وہ نیچے اندر جائے گی پانی میں، دوسرے میں جو ہے وہ جو پیشاب کی نجاست ہے وہ بھی جائیں گے. اس وجہ سے کہ وہ پانی کھڑا ہے تو وہ نجاست اسی میں رہے گی، وہ کہیں جا نہیں سکتی ہے. سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نجاست اس میں اگر اس سے نہایا جائے یا اس سے وضو کر سکتے ہیں تو وہ تو نجاست جا سکتی ہے. اور جو ویسا پانی ہے جو کہ نہر کا پانی ہے، وہ چلتا ہوا پانی ہوتا ہے تو اس سے وہ نجاست چلی جاتی ہے. اور کنویں کے پانی میں بھی جو شرط رکھی گئی ہے وہ قلتین کی رکھی گئی ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ پانی ہو کہ اس میں جو ہے وہ، لیکن وہاں پر جو حکم ہے وضو کا حکم ہے، وہاں پر نہانے کا حکم نہیں تھا، لیکن اس میں جو نہانے کا حکم ہے. اور جو مسلم میں ہے کہ اس میں یہ سے پانی لے کر نہیں نہایا جائے. لے کر اس وجہ سے کہ وہ پانی اتنا زیادہ نہیں ہے اور وہ کھڑا ہوا پانی ہے. تو اس میں بھی حکم جو ہوتا ہے اس میں پانی کے مقدار کے وہ ہے کہ اگر یہ پانی ذرا سا ہو تو اس سے لے کر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ نہا نہیں سکتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ پانی کم ہوتا جائے گا اور پھر وہ دوسرے استعمالوں میں نہیں ہو سکتا ہے. اور ابی داود میں، سنن ابی داود میں جو ہے ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اس میں بھی جو ہے وہ پہلی جو حدیث ہے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اس سے موافق ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ جنابہ سے جو ہے وہ نہیں، ہم لوگ کوئی انسان جو ہے وہ اغتسال نہیں فرما سکتا ہے. اور اس میں جو ہے یہ بھی ہے کہ پانی میں اور ضروری نہیں ہے کہ پانی سے جو ہے نا صرف ہو کر، اس میں آپ غوطہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اور منہو سے مراد ہے کہ اس سے کسی برتن میں پانی لے کر الگ طور پر غسل کرنے کا بھی نہیں ہے. بہرحال مسلم کے روایت سے صرف غسل کرنے کی ممانعت کرتی ہے، اور بخاری کی روایت میں اس میں پیشاب کرنے اور اس میں غسل کرنے کی دونوں کی ممانعت ہے. تو یہ جو ہے یہ کھڑے پانی کا حکم ہے، اور اس وجہ سے کہ کھڑا پانی جو ہوتا ہے اس میں گندگی کہیں نہیں جا سکتی ہے. تو بس یہ مجھے کہنا تھا. اور کسی ساتھی کے پاس کوئی اضافہ ہے، کسی ساتھی کا مطالعہ ہے؟ ریاض بھائی. جی ریاض بھائی. جی السلام علیکم. طارق بھائی نے کافی تفصیل سے ساری حدیث کے بارے میں بتایا ہے. میری جو چیزیں جو میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا وہ جسے کہتے ہیں جوانبی انفارمیشن، سائڈ انفارمیشن، تاکہ وہ حدیث کا کنٹیکس معلوم ہو. تو ایک چیز یہ ہے کہ کن حالات میں جنابیت ہوتی ہے. تو اس میں مطلب یہ کہ پہلی چیز جماع ہے، پھر اس کے بعد حیضہ ہے، تیسری شاید نیند کی حالت ہے. تو یہ ساری حالات جو ہیں یہ جنابت کی حالت میں لے جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز انفارمیشن تھی. دوسری یہ کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں بڑے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جنابہ کے بارے میں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر جناب کے بعد تمہیں نا غسل کر لو. تو یہ دو دلائل میں پیش کرنا چاہتا تھا اسی حدیث کے تعلق سے. صحیح. اور کسی ساتھی کے پاس کوئی اضافہ ہے؟ اور کوئی ساتھی اضافہ کرنا چاہے یا اپنا مطالعہ رکھنا چاہے؟ کیا ساتھیوں کا مطالعہ نہیں ہے؟
جی انتظار کر رہے ہیں سب لوگ. اگر کسی کے پاس مطالعہ ہے تو آپ ہاتھ اٹھائیں. اچھا جی، اگر نہیں ہے کسی کا مطالعہ تو پھر میں اپنی بات رکھوں، پھر اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. اچھا جناب، یہ ذرا اسکرین شیئر کر دیں، یہ حدیث اسکرین شیئر کر دیں. آپ شیئر کیجیے، ہو جائے گی. ہاں جی، آپ شیئر کریں، ہو جائے گی. ہاں اوکے. اچھا جناب، یہ جو ہے نا ہمارے سامنے جو حدیث ہے بہت اہم حدیث ہے، جس میں یہ اور آگے والی جو حدیثیں ہیں اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آخر کون سی چیزیں ایسی ہیں جو پانی کی کیفیت کو متاثر کر سکتی ہیں، پانی کی طہوریت کو متاثر کر سکتی ہیں. کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ پانی کی دو قسمیں ہیں، یا وہ طاہر ہے جس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ بذات خود طاہر ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی. اور دوسری قسم کا پانی وہ ہے جس کو ہم طہور کہہ رہے ہیں. طہور وہ پانی ہے جس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور جس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. جو حدیثیں آج ہمارے سامنے ہیں بہت اہم حدیثیں ہیں. یہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ 4 حدیثیں ہیں اور ایک مفہوم، ایک ہی موضوع کے متعلق متعدد حدیثیں رکھنے میں بڑی حکمت ہے. دیکھیے ہمارے جو فقہا گزرے ہیں نا، فقہا اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر فقہ ہے، حکمت ہے ان کے اندر، یعنی دور رس ہیں، دور نگاہ ہیں، نگاہ بین ہیں، باریکیاں جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے فقہا کے اندر موجود تھیں. تو اسی لیے فقہا جب اس طرح کی کوئی کتاب ترتیب کرتے ہیں تو تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے احادیث ترتیب کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلی دفعہ ایک، چلیے وہ اگلی حدیث میں ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں. دیکھیے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب. تم میں سے کوئی شخص ساکن پانی، یہاں پر ترجمہ تو ساکن کیا ہے اپنے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے، کھڑے پانی یا ساکن پانی. دیکھیے پانی کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں اور جزوی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں، یا فروعی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں. جس طرح سے ہم نے کہا کہ پانی طاہر ہے، طہور ہے یا نجس ہے، تو اسی طرح سے فقہا ہر چیز، ہر اصطلاح کی تعریف کرتے ہیں کہ اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے. یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے دائم، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے دائم. تو دائم سے ہم کیونکہ ہم یہ اس کو اپنے سامنے نہ رکھیں اس وقت، یہ ترجمہ جو آپ کے سامنے ہے نا اس کو آپ تھوڑا سا بھول جائیں اور اصل متن کی بات ہم کرتے ہیں. صرف دائم اس کی کیا وضاحت ہے آخر کہ دائم کس کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائم کس کو کہہ رہے ہیں. تو مصنف نے دوسری حدیث یہاں پر رکھ دی ہے جس میں اس لفظ کی تشریح ہو رہی ہے کہ دائم کا مطلب کیا ہے آخر. تو دائم کا مطلب ہے الذی لا یجری، الذی لا یجری، یہ دائم ہے. الذی لا یجری یہ ہے اس کا ترجمہ دائم کا. تو پانی کے تقسیم کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں جاری. جاری کیا ہے؟ جاری وہ ہے جو بہتا ہوا پانی ہے، جس طرح سے سمندر کا پانی، جس طرح سے دریا کا پانی، بہتا ہوا پانی. دوسرا پانی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دائم پانی. اور تیسرا ہے راکد، اس کو کہتے ہیں راکد، رے الف چھوٹی کاف ڈنڈے والی اور دال، راکد.
تو اب جو سمجھنے والی چیز ہے وہ ہے راکد اور دائم. راکد اور دائم. دائم پانی فقہا کے نزدیک اس پانی کو کہتے ہیں جس کا منبع ہے, جس کا منبع ہے, یعنی کہیں سے وہ آ رہا ہے مسلسل, کم ہو یا زیادہ ہو, کہیں سے اس کا چشمہ ہے جس سے وہ نکل رہا ہے. اور ایک ہے راکد. راکد وہ ہے جس کو ہم اسٹور کر لیتے ہیں, اس میں کوئی ایسا چشمہ نہیں ہے جس سے اس کی مقدار میں اضافہ ہو یا اس میں تجدید کی جائے, یعنی پانی نیا آتا رہے اس میں. تو یہ تقسیم کے اعتبار سے یہ 3 قسم کے پانی ہیں. تو ہماری اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے دائم کی. دائم کا مطلب ہے جو بہتا نہیں ہے, اور دائم کا مطلب وہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی چشمہ ہے, یعنی جہاں سے پانی میں اضافہ ہو رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے اس کے اندر, خواہ کم ہو یا زیادہ ہو. دوسری جو بات سمجھنے کی ہے وہ ہے یہاں پر جو لا استعمال ہوا ہے, لا. یہاں پر لا سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد حرام ہے, یعنی منع کیا گیا ہے اس سے؟ یہ جو نہیں ہے, نہیں, اس کو ہم نہیں کہتے ہیں. نہیں کا مطلب ہے کسی کام سے روک دینا. تو اس کے یہ روک دینا کا جو عمل ہے, کیا یہ حرمت کے لیے ہے, یعنی حرام ہے یہ کام کرنا, یا یہ روکنا تنزیہی ہے؟ تنزیہی سے مراد یہ ہے کہ جس سے آدمی کراہت محسوس کرے. بعض معاملات ایسے ہیں جس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے حرمت کی وجہ سے کہ یہ حرام ہے, اور بعض کام ایسے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے کراہت کی وجہ سے, دوسرے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے. تو لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنب, یہ مسلم کی حدیث ہے. تو یہ لا جو ہے نا تنزیہی ہے. تنزیہی کا مطلب ہے کراہت ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کسی شخص کو وہ دائم پانی میں نہا رہا ہے تو آپ کو وہ پانی استعمال کرنے میں کراہت محسوس ہوگی, آپ کو یہ پانی استعمال کرنے میں کراہت محسوس ہوگی. تو یہ تحریم کراہت ہے, تنزیہی جس کو کہا جاتا ہے. ایک اور بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک مسئلہ نکل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جب آدمی جنب ہو تو اس کو غسل کرنا چاہیے. یہاں پر معلوم ہوا کہ جنب شخص کے لیے غسل کرنا لازم ہے, ضروری ہے. جنب شخص کے لیے غسل, ابھی جیسے کہ ریاض بھائی نے وضاحت کی ہے کہ جنب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. جنب جو ہے نا حدث کو کہتے ہیں, حدث. اور حدث کا مطلب ہے ایک ایسا عارضہ لاحق ہو گیا ایک شخص کو جس کی وجہ سے, حدث اکبر اور حدث اصغر, 2 حدث ہیں, حدث اکبر اور حدث اصغر. حدث اصغر کیا ہے؟ حدث اصغر جو ہے نا وضو سے اٹھ جاتا ہے, اور حدث اکبر غسل کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. تو یہ جنب کی کیفیت جو ہے نا یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حدث اکبر ہو جائے تو آدمی جنب ہو جاتا ہے. جنب یہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ناپاک, لیکن ناپاک جو ہے نا مومن ناپاک نہیں ہوتا. اس کی بات آگے وضاحت آئے گی مزید. تو لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنب, تم میں سے کوئی شخص دائم پانی میں بحالت جنابت غسل نہ کرے. اس کی مزید تشریح جو ہے نا مصنف نے امام بخاری کی حدیث نقل کرتے ہوئے کی ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسے پانی میں پیشاب نہ کرے جو دائم ہے. دائم کا مطلب جو بہتا نہیں ہے, الذی لا یجری, اس پانی میں پیشاب نہ کرے. اور پیشاب کرنے کے بعد پھر اس کا غسل کرنا بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ گھٹیا پن ہے اس کی طرف سے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اس میں تھوکتے نہیں ہیں, یہ جو مثال ہمارے یہاں بر صغیر میں عام ہے.
تو یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے کہ اس پانی سے اگر آپ نے غسل کرنا ہے تو اس میں پیشاب نہ کریں، اور خاص طور پر ایسا پانی جو بہتا نہیں ہے، جو بہتا نہیں ہے۔ اب غسل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، غسل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی جنوب حالت میں ہو، یعنی کہ جنابت کی حالت میں ہو، اور دائم پانی میں جا کے ڈبکی مارے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی جنوب ہو اور اس پانی میں سے کسی بالٹی میں بھر کے پھر غسل کرے باہر۔ ایک یہ ہے کہ خود پانی میں چلا جائے، ڈبکی لگائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس پانی میں سے بھر کے غسل کرے۔ تو یہ جو دوسری حدیث ہے بخاری کی حدیث، اس میں ہمیں منع کیا گیا ہے ایسے پانی میں پیشاب کرنے سے جو دائم ہے، جو دائم ہے، اور پھر پیشاب کرنے کے بعد اس میں غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں بخاری کی حدیث میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا، یہ بخاری کی حدیث میں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ آخر غسل کرنے سے کیا مراد ہے، کیا ڈبکی لگانا یا اس پانی میں سے لینا جس سے منع کیا جا رہا۔ اور یہ منع جو ہے نا تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ یہاں پر سارے جو نہیں ہے، یہ جو منع کیا گیا ہے، یہ منع جو ہے نا تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ہم مزید۔ تو اسی لیے مصنف نے یہ مسلم کی ایک حدیث کا ایک حصہ یہاں پر لیا ہے، وہی حدیث ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل، یہاں تک تو وہی ہے مسلم اور بخاری کی۔ بخاری کے الفاظ فیہ اور مسلم کے الفاظ ہیں منہ۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوا، اس حدیث میں، یہ جو بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ پیشاب کیے ہوئے پانی میں ڈبکی لگا کے غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس حدیث میں معلوم ہوا کہ پیشاب کیے گئے پانی سے لے کر لوٹے میں، بالٹی میں، اور اس سے غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اور چیز جو ہمیں ابو داؤد کی پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے، جب یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی، جب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو پھر ابو داؤد کی حدیث لینے کی یہاں پر کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ جو دونوں حدیثیں ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص دائم پانی میں پیشاب کر کے اس میں سے غسل نہ کرے، خواہ اس میں ڈبکی لگا کے غسل کرے یا پھر اس میں سے لے کے غسل کرے، منع کیا گیا ہے۔ لیکن کون سا غسل؟ کون سا غسل؟ غسل بھی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا، دو قسمیں تو بنیادی ہیں۔ ایک غسل جنابت ہے، حدث اکبر کو اٹھانے کے لیے ہے، اور دوسرا غسل محض صفائی کے لیے ہے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو کون سے غسل کی بات ہو رہی ہے؟ تو اسی لیے یہاں پر ابو داؤد کی حدیث رکھی گئی ہے جس میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ پیشاب کیے گئے دائم پانی میں غسل کرنا، خواہ ڈبکی لگا کے یا اس میں سے لے کے، حالت جنابت کو دور کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، حالت جنابت کو دور کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے پانی میں غسل کرنے سے، یعنی حالت جنابت میں غسل کرنے سے کیا پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا ناپاک نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر جو ہے نا فقہا کے درمیان بڑی لمبی چوڑی بحث ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر پانی بڑی مقدار میں ہو،
جیسے کہ فرض کر لیں کہ کوئی ایسا جو ہے تالاب سمجھ لیں اس کو، یا کچھ بھی کہہ لیں، یا سوئمنگ پول جتنا پانی ہے، بہت زیادہ پانی ہے، بہت زیادہ پانی ہے، تو اس پانی وہ پانی متاثر نہیں ہوتا، وہ پانی کسی طور پر بھی متاثر نہیں ہوگا کیونکہ مقدار بہت بڑی ہے۔ لیکن کراہت کے لیے ایسے کام سے منع کیا گیا ہے۔ پانی اپنی طہوریت میں رہتا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، مومن پاک رہتا ہے۔ اچھا، اگر پاک رہتا ہے تو پھر غسل کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ اس کو غسل کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آ گئی کیونکہ یہ ایک عارضی وصف ہے، عارضی کیفیت ہے جو مومن پر طاری ہوتی ہے، خواہ وہ حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو۔ ہم حدث اکبر کی بات کر رہے ہیں اس وقت۔ حدث اکبر جس کو دور کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہے، حدث اصغر وہ کیفیت جس کو دور کرنے کی، جو نماز سے مانع ہو، جو نماز سے مانع ہو رہی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے وضو کافی ہے۔ تو جو بڑا ہے حدث اکبر، جس کو دور کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہوتی ہے اور جو نماز میں مانع ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا، ایک عارضی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے جس کو غسل سے دور کیا جا سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ورنہ مومن جو ہے نا وہ پاک ہی رہتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ بعد میں کسی موقع پر کہیں پر پڑاؤ ڈالا ہوگا، تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ پیچھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاش کیا تو ان کو نہیں پایا، اور جب پوچھا کہ کیوں پیچھے رہ گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حالت جنب ہوں، یعنی کہ ناپاک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں صرف میں آپ کو ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا پانی جو دائم ہو اور جس میں حالت جنابت میں غسل کیا جائے، اس کے بارے میں فقہا کے درمیان 3 اقوال ہیں۔ ایک قول امام ابو حنیفہ کا ہے، اس قول کے مطابق یہ پانی نجس ہو گیا، یعنی 2 کیفیتوں سے نکل گیا ہے، طہور اور طاہر، دونوں کیفیتوں سے نکل چکا ہے۔ اب یہ پانی جو ہے نا، اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ پانی طہوریت کی کیفیت سے نکل کر طاہریت کی کیفیت میں آ گیا ہے۔ اور تیسری رائے جو جمہور کی رائے ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ نہیں جو ہے نا، یہ کراہت کے لیے ہے، پانی اپنی جگہ پر طہور ہے جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہو سکتا، مومن ناپاک نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک 2-3 مسئلے اور بھی ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے خاص طور پر آبی ذخائر یا پھر ماحولیات، عام طور پر ماحولیات کا بہت خیال رکھتا ہے، ماحولیات کی پاکیزگی اور افزودگی
اس کا بہت خیال رکھتا ہے. اسی وجہ سے اس حدیث میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسے پانی کو ملوث کرنے سے، اگرچہ وہ ملوث نہیں ہو رہا تو دوسرے لوگ اس پانی کو استعمال کرنے میں کراہت محسوس کریں گے. ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں سے منع کیا ہے جس سے آدمی لوگوں کی لعنت کا مستحق ہو. ایسے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر منع کیا ہے جس سے آدمی یعنی دوسرے لوگ اس کو برا بھلا کہیں یا دوسرے لوگوں سے ملامت کریں یا دوسرے لوگوں سے لعنتیں بھیجیں. اور ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جب پانی راکد ہو تو اس میں مثال کے طور پر دو افراد ہیں جو غسل کرنا چاہتے ہیں. 2 آدمی ہیں جو غسل کرنا چاہتے ہیں اور پانی راکد ہے. ایک آدمی جنب ہے، جنابت میں ہے، اور دوسرا آدمی محض صفائی کے لیے یا موسم کی گرمی دور کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے. تو ان دونوں میں سے کون زیادہ غسل کا مستحق ہے، یعنی کس کو زیادہ غسل کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے اس شخص کو زیادہ غسل کی ضرورت ہے جو حالت جنابت میں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. دوسرا آدمی تو محض صفائی کے لیے یا ماحول کی گرمی کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے. تو جب اب فائدے کی بات، جب حالت جنابت میں راکد پانی میں غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے تو محض صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا اس سے وہ اولا ہے، منع کرنے سے وہ زیادہ اولا ہے منع کرنے سے. بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نہیں ہے یا یہ جو منع کیا گیا ہے یہ صرف حالت جنابت کے لیے ہے، صرف حالت جنابت کے لیے ہے. اگر کوئی محض صفائی کے لیے یا ماحول کی گرمی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے غسل کر سکتا ہے، کیونکہ نہیں جو ہے نا یہاں پر آیا ہے جنوب کے لیے، دوسرے آدمی کے لیے نہیں آیا. یہ بھی ایک رائے ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ چند باتیں تھی اس حدیث میں جس میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دائم پانی سے غسل سے منع کیا ہے. حالت جنوب ضرورت ہے، اولا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے، تو دوسری حالت میں بھی ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دائم پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور پھر پیشاب کرنے کے بعد اس میں غسل کرنا، خواہ اس میں ڈبکی لگا کے یا اس میں سے لے کے غسل کرنا، دونوں سے منع کیا گیا ہے. ابو داؤد کی یہ جو حدیث ہے اس میں ہمیں معلوم ایک اور چیز بھی معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے، یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے، دونوں حدیث ہیں بخاری اور مسلم کی. یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں ہمیں یہ واضح نہیں ہو رہا کہ آخر یہ جو منع کیا گیا ہے یہ پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر جو نہیں کا سبب جو ہے نا پیشاب کرنا ہے کہ آدمی پیشاب کرے اور پھر اسی پانی سے نہائے، اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن ابو داؤد کی یہ جو حدیث ہے اس میں واضح طور پر جو چیز معلوم ہو رہی ہے وہ ہے یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر، یہ جو لفظ ہے، یہ والا لفظ، یہ جو لفظ ہے نا، یہ ابو داؤد میں فرق ہے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دائم پانی جو بہتا نہیں ہے اس میں پیشاب کر کے پھر غسل نہ کرے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشاب کیے بغیر غسل کر سکتا ہے، خواہ فی ہو یا من ہو، دونوں صورتوں میں.
یہ معلوم ہو رہا ہے. لیکن ابو داؤد کی اس حدیث میں ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے, یہ سما کا لفظ یہاں پر نہیں ہے. ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس میں جنابت دور کرنے کے لیے غسل کرے. تو نہیں جو ہے یا جو منع کیا گیا ہے وہ 3 صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ عام طور پر غسل کرنا کھڑے پانی میں منع کیا گیا ہے. دوسری صورت اس میں پیشاب کرنا منع کیا گیا ہے. تیسری صورت اس میں جنابت دور کرنے کے لیے غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں اس حدیث کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں رہ گئی ہوں, مس ہو گئی ہوں, یا میں بھول رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ میں سے کسی شخص کو اگر مزید کوئی اضافہ کرنا ہے, مزید اگر کوئی بات کرنی ہے اس حدیث کے حوالے سے, تو ابھی بات کر سکتا ہے, کیونکہ ہم اگلی حدیث کی طرف جا رہے ہیں. کسی کو کچھ کہنا ہے؟ سفیان بھائی. جی استاد صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹیوب ویل کا پانی ہے یہ کس اس میں آئے گا؟ یعنی یہ کچھ دیر کھڑا رہتا ہے. کس کا پانی؟ ٹیوب ویل کا. کس کا پانی؟ ٹیوب ویل نہیں ہوتا استاد صاحب, یہ پنجاب میں کھیتوں میں پانی کھیتوں میں لگانے کے لیے ٹیوب ویل ہوتا ہے نا. ہاں ہاں. اس میں عام طور پہ لوگ نہاتے ہیں. تو اس میں پانی جو ہے وہ کچھ دیر کھڑا رہتا ہے اور پھر کھڑا ہوا پانی تو نہیں ہے نا, وہ اس کا چشمہ ہے نا, وہ آ رہا ہے, تجدید ہو رہا ہے نا, آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بہہ بھی رہا ہے. ہاں, تو وہ پانی بہتا ہوا پانی سمجھا جائے گا نا. یہ راکد پانی کی بات ہو رہی ہے, وہ پانی جو کھڑا ہوا ہے. یعنی ایک تالاب ہے آپ کے پاس یا ایک ٹینکی ہے آپ کے پاس. وہ ٹینکی بڑی بھی ہو سکتی ہے, وہ یعنی کہ زیر زمین ٹینکی بھی ہو سکتی ہے, وہ ایک مصنوعی تالاب بھی ہو سکتا ہے جس میں پانی کا کوئی چشمہ نہیں ہے, جس سے پانی تجدید ہو رہا ہو, نیا پانی آ رہا ہے اس میں. تو یہ اس پانی کی بات ہو رہی ہے. دوسرا پانی وہ تو جاری ہے نا. جاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی چشمہ ہے, اس میں ہر وقت نیا پانی آ رہا ہے. یعنی ہر وقت سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ موٹر چلائیں, نیا پانی آ جائے, موٹر بند کر دیں, پانی رک جائے. تو یہ پانی جو ہے نا, اس کو راکد ہم نہیں کہہ سکتے, اس کو تجدید شدہ پانی کہیں گے, بار بار تجدید ہو رہا ہے. تو یہ اس میں نہیں آئے گا. مجھے بھی یاد آیا کہ میں نے بھی دیکھا ہے گاؤں دیہاتوں میں ایک چھوٹا سا وہ بنا ہوا ہوتا ہے جس میں لوگ ڈبکیاں لگا کے نہاتے ہیں. لیکن وہ پانی جو ہے نا وہ نہیں ہے, یہ پانی جاری پانی ہے. بعض دیہاتوں میں موٹر لگے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا یوں سمجھنے کہ حوض ہوتا ہے, چھوٹا سا حوض ہوتا ہے جس میں پانی کو جمع کرتے ہیں. اور میں نے بعض جگہوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ہینڈ پمپ کے ذریعے سے اس میں پانی بھرتے ہیں. بعض لوگ موٹر چلاتے ہیں تو وہ پانی بھر جاتا ہے اس میں. پھر اس پانی کو یا تو استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے, یا غسل کے لیے, یا گھروں کے لیے, یا جانوروں کو دینے کے لیے. تو وہ پانی جاری پانی ہے, وہ رکا ہوا پانی نہیں ہے. اسی طرح استاد صاحب یہ جو گھروں میں ٹب لگا ہوتا ہے نا, انگریزی ٹب آج کل لگا رہے ہیں لوگ, جی ہاں, اس میں بھی غسل جنابت نہیں ہو سکتا. ہاں جی, وہ جو اس کی وضاحت اب اگلی حدیث میں آ رہی ہے. یہ جو ٹپ والا پانی ہے نا, اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے. عمران بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے راحت پانی, آپ ہے کی بات کر رہے ہیں, بعض کا بولنے میں کاف لگتا ہے, مگر راحت کی بات کر رہے ہیں آپ. تو جو پانی راحت پانی جو کھڑا ہوا پانی ہے, راکد ہے, اچھا نا, راحت نہیں ہے, اچھا راکد پانی. آپ نے یہ کہا کہ اس سے غسل جنابت یا غسل نہیں لیا جا سکتا, مگر اس کے اندر آپ نہیں جا سکتے ہیں, مگر اس پانی میں سے کچھ پانی نکال کے تو آپ نہا سکتے ہیں. ہاں, اب وہ اس میں سے نکال کے نہا سکتے ہیں, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. منع کیا گیا ہے کہ پیشاب کر کے پھر اس میں سے پانی لے, اس سے منع کیا گیا ہے. راکد پانی میں ڈبکی لگا کے اگر آدمی نہائے تو اس سے منع کیا گیا ہے. یہ ابھی پیشاب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ویسے عام بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ٹپ ہے, ایک حوض ہے, ایک ٹینکی ہے جس میں پانی ہے. اب اس میں سے پانی نکال کے بالٹی میں بھر کے آپ باہر نہا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ پانی طہور ہے.
ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا جی، شکریہ. اظہار بھائی. جی اظہار بھائی. جی السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام. جی اس کا جو ہے اپلیکیشن کیا سوئمنگ پول پر بھی ہو سکتا ہے کہ سوئمنگ پول کے اندر بھی ہم ڈبکی لگا کے مطلب غسل کر سکتے ہیں، یا اس میں سے پانی باہر نکال کے ہی غسل کرنا ہوگا؟ یہ اسی زمرے میں آئے گا؟ جو سوئمنگ پول کا جو پانی ہے وہ طہور نہیں ہے، وہ طاہر ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ طہور نہیں ہے. اگر ہم آج کے سوئمنگ پول کی بات کر رہے ہیں، سوئمنگ پول کے پانی میں وقفے سے اس کی صفائی کے لیے کیمیکل ڈالنا پڑتا ہے، کلور ڈالنا پڑتا ہے، تو وہ پانی اپنی خواص کو کھو چکا ہے. وہ پانی جو ہے نا وہ ہے تو طاہر لیکن طہور نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر سوئمنگ پول کا پانی تبدیل کرنا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت مہنگا کام ہے. یہ اب اس کی صفائی کرتے ہیں ہم. صفائی کس طرح سے؟ ایک بہت بڑا سوئمنگ پول ہے، کوئی جم ہے مثال کے طور پر، یا بڑے بڑے گھروں میں سوئمنگ پول ہوتا ہے. تو سوئمنگ پول جو ہے نا وہ ہر ہفتے ایک آدمی آتا ہے اس کی صفائی کرنے کے لیے. اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں، کلور ڈالتے ہیں تاکہ پانی صاف ہو جائے. اتنا صاف شفاف پانی آپ کو نظر آتا ہے سوئمنگ پول کا. تو یہ اپنی خاصیت کھو چکا ہے. یہ طاہر تو کہہ سکتے ہیں ہم، اس کو طہور نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں کیمیکل ملا ہوا ہے. تو اگر یہ صورت ہے تو پھر یہ اپنا طہارت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. ویسے ڈبکی لگا دیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور کوئی سوال، کوئی بات، کوئی ابہام، کوئی اشکال؟ اگلی حدیث کی طرف چلیں. یہ افتخار صاحب یہ چیٹنگ پر بھی تھوڑا سا نظر رکھیں کہ کوئی ساتھی اگر وہاں کچھ کہنا چاہتا ہے. اچھا جناب اگلی حدیث. جی اظہار بھائی کچھ کہنا ہے آپ نے؟ چلیے اگلی دیکھ رہا ہوں سب کے لیے ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ یہ ہم نے کیا اس لیے ہے کہ تاکہ انجانے میں یا جانے میں کوئی ایسا نہ مائک کھلا ہو یا ویڈیو کھلی اور اس کی وجہ سے باقی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. لیکن جس نے بات کرنی ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے اور جب ہوسٹ ان کو کال کرے گا تو اس کا مائک کھول دیں گے. یہ صرف سب کے فائدے کے لیے، ادروائز اس کا کوئی مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. جس کو بات کرنی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ مائک کھولا جائے. آپ کو معلوم ہے پچھلی دفعہ بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ میرا خیال ہے حنیف صاحب ہیں، شاید حنیف صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ ہیں؟ جی جی الحمدللہ. بس وہ ایک یہ تھا کہ تنزیہی کیا مراد ہے؟ مکروہ. ہاں تنزیہی سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جس سے دوسرے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، وہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کو آپ اگر کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کے دل میں کراہت محسوس ہوگی. لیکن وہ اٹ سیلف وہ ہوتے ہیں یعنی منع، حرام نہیں ہے. ہاں صحیح، حرام نہیں ہے، صرف کراہت کی وجہ سے. جس طرح سے پچھلی دفعہ مثال دی تھی نا، گوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھایا گیا تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، تم لوگ کھاؤ. تو کیا حرام ہے؟ نہیں حرام نہیں ہے، لیکن مجھے کراہت ہوتی ہے. تو اب یہ تحریم جو ہے نا تنزیہی ہے. گوہ کھانا تحریم تنزیہی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. کراہت محسوس، اگر آپ کو کراہت نہیں ہوتی تو آپ دبا کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جناب اگلی حدیث کی طرف چلیں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور آگے مقابلہ بہت سخت ہے. اچھا جناب اگلی حدیث جو ہے نا ہم وہ دو حدیثیں ایک ساتھ پڑھیں گے تاکہ بات کلیئر واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائے، ورنہ گڑبڑ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو الگ الگ پڑھیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا جناب دوسری حدیث نمبر 6 ہے، وعن رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. حدیث نمبر 7 ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها
أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزیمہ. ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ایک ایسے آدمی سے روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے غسل کرے یا مرد عورت کے باقی ماندہ غسل کے پانی سے غسل کرے. ہاں دونوں اکٹھے چلو سے لے لیں تو کوئی مذائقہ اور حرج نہیں. ابو داؤد و نسائی اور اس کی سند صحیح ہے. دوسری حدیث کا ترجمہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے نہا لیا کرتے تھے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اصحاب سنن کی روایت میں ہے کہ ازواج مطہرات میں ایک نے تپ نما برتن میں غسل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ اس میں باقی بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیں. تو اس نے یعنی زوجہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس میں حالت جنابت سے غسل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ناپاک نہیں ہوتا. اس روایت کو ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے. اچھا جناب، اب یہ حدیث ہمارے سامنے ہے. 2 حدیثیں ہیں، بلکہ یہ 3 حدیثیں ہیں. ایک حدیث تو یہ ہو گئی جو آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے اور تیسری حدیث یہ ہے. تو یہ 3 حدیثیں ہو گئیں. اس میں کچھ ٹیکنیکل بھی مسائل ہیں اور کچھ دوسری چیزیں بھی ہیں، تو اس پہ سب پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. تو پہلے آپ اپنا مطالعہ رکھیں تو اس کے بعد پھر میں بات کروں. جی اپنا مطالعہ بتائیں پہلے، تو میں اس کے بعد پھر بات کرتا ہوں. ریاض بھائی. جی ہاں، یہ 2 احادیث کے بارے میں ایک جو رائے ملتی ہے علماء سے کہ ایک چیز پہلی حدیث میں منع فرمایا ہے پانی جو جناب کے نہانے کے بعد استعمال ہو، اور دوسرے میں بظاہر اجازت دی گئی ہے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ اس چیز کو کراہہ کہا جائے گا. اب کچھ عربی کتابوں میں 5 چیزوں نے کہی تھی کہ الوجوب، الاستجاب، الاباحہ، الکراہہ، التحریم. تو یہ اس تعلق سے یہ کراہہ کی کیٹیگری میں آئے گی. تو یہ جو مطالعے سے میں اس چیز سمجھا تھی کہ یہ چیز یعنی پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ حرام بھی نہیں، بٹ یہ ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے مکروہ ہے. مطلب یہ کہ صحیح، بالکل صحیح ہے. اور کوئی ساتھی، اور کسی ساتھی کے پاس کوئی اضافہ ہے؟ ایک اور بس نقطہ یہ تھا کہ یہ ایک سوال ہے کہ اگر وضو کے پانی اور ایک پانی جو نہاتے وقت پاؤں سے نیچے جا رہا ہے، تو ان 2 پانیوں کے بیچ میں فرق ہے کہ ایک پاک ہے ایک ناپاک ہے. تو یہ ایک سوال ہے. مطلب یہ کہ میں اس کی مطلب ایک جواب مجھے کلیئر طور پر نہیں مل پایا تھا. کون سا سوال ہے؟ یہ ہے کہ اگر جمع کے بعد یعنی اگر وضو کا پانی یوز کیا جا رہا ہے تو وضو کا پانی صاف ہے، اور اگر پانی جو پیر کے نیچے سے جا رہا ہے وہ ناپاک ہے. تو
اس میں فرق ہے کہ پانی جو وضو کی حالت میں جو مطلب یہ کہ استعمال ہوا ہے اور دوسرا پانی جو سر سے پھر پاؤں سے جو نیچے جا رہا ہے وہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں گفتگو کے دوران. جی طارق صاحب. جو حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ مثلا کوئی ایسا برتن ہو جس میں پانی رکھا ہوا ہو اور اس میں وہ ہوا ہے کہ مثلا یہ کسی نے ایک عورت نے اس میں نہائی ہیں یا بیگم جو ہے بیوی نہائی ہے، اس کے بعد پھر وہ پانی وہیں پر پڑا ہوا ہے اور پھر شوہر آ کر اس پانی سے نہاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس میں کراہت وہ کی گئی. لیکن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دوسری حدیث ہے اس میں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ برتن جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اس میں سے پانی لے کر دونوں جو ہے اس سے وہ کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، اور پہلے یا مرد لے کر نہاتا ہے پھر اسے عورت لے کر نہاتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن جیسے اس پانی کے اندر کی کوئی نہائے، اب جیسے وہ ٹب کی مثال تھی، تو ٹب میں دو مسئلے ہیں. ایک تو اگر اس میں پانی جمع کر دیا جائے اور پھر مثلا خاتون آ کر نہائے، پھر وہ نکل جائے اور پھر مرد آ کر اس میں نہائے، اس میں کراہت ہوتی ہے. لیکن وہی ٹب میں اگر نلکے سے پانی چل رہا ہے، وہ جمع نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ جو ہے یہ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کا حکم جو ہوتا ہے وہ پانی جو جاری پانی ہوتا ہے اس کا حکم ہو جاتا ہے. جیسے شاور سے پانی گرتا ہے، وہ پھر نیچے جو وہ بنا ہوا ہوتا ہے، تصریف بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ پانی ایک طرف سے آ رہا ہے اور ایک طرف سے جا رہا ہے، وہ جمع نہیں ہو رہا ہے. تو جو حدیث میں جو پانی کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے کہ وہ پانی اگر کسی جیسے جو وہ دوسری حدیث ہے نا، جو حدیث نمبر 7 ہے، 7 میں حدیث نمبر 7 میں ہے کہ اس میں ایک وہ جفنا جو ہے یہ ٹب ٹائپ کی ایک چیز ہوتی تھی جس میں جو ہے پانی جمع کیا جاتا تھا، اور ابھی بھی اگر یہاں کے گاؤں وغیرہ میں جائیں تو یہ چیزیں موجود ہیں، حالانکہ ختم ہو رہی ہیں لیکن یہ موجود ہیں. تو اس میں اگر کوئی پانی وہ نہائے، اس کے بعد پھر کوئی دوسرا شخص آ کر نہائے اس میں، تو یہ چیز جو ہے یہ منع کی گئی ہے. اچھا، اس میں جو یہ کراہت ہے یہ کراہت تنزیہی، یعنی بلکہ اس کا جو نام دیا گیا ہے، اس کا ایک خاص نام دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، بعض دفعہ دین میں کچھ ایسی چیزیں منع کی جاتی ہیں جس کے کوئی وجہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دینی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. تو اسی میں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مثلا کوئی اس سے اگر خاتون جو ہیں وہ نہا لیں، اس کے بعد پھر شوہر آ کر اسی سے نہائیں، تو صحت وائز یا کسی ایسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن ایک حکم آیا ہے اور اس حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرنی چاہیے. تو یہی صحیح، جزاک اللہ. اور کسی ساتھی کے پاس کوئی بات اضافہ؟ سلطان صاحب. جی سلطان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد صاحب، یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں جو جس صحابی سے روایت ہوئی ہے ان کا نام نہیں ظاہر کیا گیا ہے. اچھا، تو اگر تو جو وضاحت آئی ہے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کلهم عدول، تو چلے اس سے ہٹ کے ہم اگر اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں اور دوسری حدیث کو، تو دونوں آپس میں ایسا اختلاف نہیں کچھ نظر آ رہا ہے. پہلے میں منع فرمایا گیا اور پھر دوسری حدیث میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹب میں سے پانی میں سے لے کے نہاتے ہیں اور فرمایا گیا کہ پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، جبکہ پہلی حدیث میں جو ہے یہ چیز منع فرمائی گئی ہے کہ اسی پانی سے جو ہے وہ دونوں جنبی جو ہیں وہ ایک ایک کر کے نہ نہائیں. یہ کچھ میری سمجھ میں آ جائے گا، ابھی آ جائے گا. یہ بس یہی. جی ابھی سمجھ میں آ جائے گا. جی افتخار صاحب.
جی اس حوالے سے یہ جو بظاہر لگ رہا ہے نا اس میں کنٹراڈکشن ہے دونوں حدیثوں میں یا اختلاف ہے، وہ اصل میں اس کی وضاحت وہ دی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جو پہلی حدیث یعنی جو حدیث نمبر 6 ہے اس میں جو منع کیا گیا وہ یعنی نہیں تنزیہی ہے، یعنی اگر آپ یعنی اگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے اوائڈ کریں، لیکن اگر ایسا کر لیا جائے تو اس میں یعنی کوئی وہ حرام کام نہیں ہے، یعنی اس کو سختی سے منع نہیں ہے۔ باقی اس میں تھوڑی سی میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو چونکہ پانی کے ذرائع بہت زیادہ ہو گئے ہیں جدید دور میں، تو آج کل یہ چیزیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں ان احادیث میں، ایسی سچویشن کا سامنا ہمیں کم کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یعنی اگر ایسی صورت کبھی ہو جائے تو پھر یقیناً اس کو جتنا ہو سکے فالو کرنا چاہیے، ادروائز تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس جن حالات میں ہم رہتے ہیں وہاں پانی یا تو جاری ہوتا ہے، یا اگر ہم وہ جیسے شاور کا استعمال ہوتا ہے عام طور پر زیادہ تر گھر میں ہوں یا باہر ہوں، اس میں یہ چیزیں میرا خیال ہے اپلائی نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں لیکن اصول تو اپنی جگہ پر موجود ہے نا، کسی وقت بھی ہم دوبارہ اسی کیفیت میں آ سکتے ہیں جیسے کہ پہلی صدی میں تھے۔ جی بالکل۔ اس میں یہ ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو گھروں میں شاور ہے تو اس میں کیا ضرورت ہے ہمیں یہ چیزیں پڑھنے کی، تو یہ جو ہے نا بات ایسی نہیں ہے، اصول ہمیشہ اپلائی ہوں گے۔ آج بھی ایسے گھرانے موجود ہیں جس میں شاور نہیں ہیں، آج بھی ہیں پاکستان میں، آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھیں آج بھی ہیں، تو یہ جو ہے نا اصول ہر وقت اپلائی ہوں گے، اصول ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اگر حالات تبدیل ہو گئے تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ جی جی صحیح کہا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ تر سچویشن میں ایسا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن اگر فرض کیا ایک بندے کے پاس سہولت ہے کہ وہ شاور کا استعمال کر سکتا ہے تو اس کو پھر خامخواہ ٹب میں یعنی یہ اس سچویشن میں پڑنا نہیں چاہیے۔ نہیں بات ٹھیک ہے آپ کی، سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اصول معلوم ہونے چاہیے ہمیں۔ جی اظہار بھائی۔ استاد صاحب میں یہ ایک کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا کہ جس شاور کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو یہ تو راکد پانی والی کیفیت ہے نا اس کی، کیونکہ وہ تو اسٹور ہے لیکن وہ اب تجدید ہو رہا ہے نا، تجدید تو ہو رہا ہے لیکن اس میں کوئی ڈبکی نہیں لگاتا نا، کوئی جا کے ٹینکی میں ڈبکی لگا کے آتا ہے، تو شاور آپ کے پاس گھر میں ہے، کھولیں گے تو ٹینکی سے پانی آ رہا ہے، جو پانی نکل رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر بھر جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جاری ہے، ٹھیک ہے، نہیں رہا، نکل رہا ہے، صحیح، ہاں تو وہ پانی جاری پانی کہلائے گا۔ ہاں اگر وہ ٹینکی میں اوپر جا کے ڈبکی لگائے کوئی تو پھر ہم حکم لگائیں گے۔ صحیح، اچھا جناب، اور کسی کے پاس کوئی اضافہ ہے؟ کیونکہ بہت کچھ اہم باتیں بھی کرنی ہے، وقت بھی ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میں اپنی بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے اس حدیث میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ ٹیکنیکل چیزیں سمجھنی چاہیے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ جو ہم 2 حدیث پڑھ رہے ہیں نا، اس سے ہمیں معلوم سب سے بڑا جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 4 کتابیں پڑھنے سے کوئی بھی عالم نہیں بن سکتا، اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہے ہر وقت، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن نازل ہوتا یہ کتاب ہے، اللہ کیا چاہتا ہے تم سے کتاب میں پڑھ لو، لکھا ہوا ہے، معلم کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی تھی۔ معلم جو ہے نا اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ وہ باریکیاں آپ کو بتاتا ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں آتی، وہ چیزیں آپ کو بتاتا ہے، اور بظاہر جو چیزیں تضاد نظر آ رہی ہیں ان تضاد کو وہ کھول کے بتاتا ہے آپ کو، کیونکہ اسے بھی کسی نے سکھایا ہے، اور جس کو سکھایا ہے اس نے بھی کسی سے سیکھا ہے، اور یہ سلسلہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان لوگوں پہ جا کے ختم ہوتا ہے جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوا، جنہوں نے حالات کو دیکھا۔ تو یہ بظاہر جو ہے نا تضاد ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں، لیکن تضاد اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہم اس حدیث میں جو سب سے پہلی ٹیکنیکل چیز ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں مصنف نے ایک ایسا اسلوب استعمال کیا ہے جو عام طور پر ان کا اپنا اسلوب نہیں ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں میں کہاں پر نشان کر رہا ہوں؟ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو نا؟ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا وہ بھی نظر آ رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بعض دفعہ نظر نہیں آتا تو اسی لیے یہ اسلوب جو ہے نا، یہ مصنف کا اسلوب یہاں پر نہیں ہے. عام طور پر مصنف کا اسلوب کیا ہے؟ مصنف کا اسلوب یہ ہے کہ حدیث نقل کرنے کے بعد اس حدیث کے بارے میں جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے یہ مثال ہے، مصنف کا اسلوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو کس نے روایت کیا ہے، کس نے اس کو روایت کیا ہے اور کس نے اس کی تصحیح کی ہے. خود اپنی رائے نہیں دیتے مصنف خود، یعنی حافظ ابن حجر جو ہے نا اس کتاب میں یہی اسلوب ہے ان کا، اور عام طور پر محدثین کا یا فقہا کا یہی اسلوب ہے کہ اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے اور کس نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. وصححہ ابن خزیمہ اور ابن حبان اور حاکم، یہ 3 آدمی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کی روایت 4 نے کی ہے. اب یہ 4 آپ کو معلوم ہے کون ہے. ایک اور مثال دیتے ہیں، دیکھیے یہ مثال ہے، یہ آپ کے سامنے حدیث ہے. کس نے روایت کیا ہے؟ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس کو، اور ابو حاتم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ اسلوب ہے عام طور پر اس کتاب میں. لیکن یہ 2 حدیثیں ایسی ہیں جس میں مصنف نے اپنا اسلوب تبدیل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسنادہ صحیح، انہوں نے یہ حدیث نقل کی اور پھر بتایا کہ اس کو کس نے روایت کیا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. یہاں پر ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اسنادہ صحیح؟ اس لیے یہاں پر ضرورت پیش آ گئی کیونکہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا تھا، تو مصنف کو یہاں لکھنا پڑا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے. یہ پہلی چیز ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے. اور امام ابن حزم بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. یہاں پیچھے بھی انہوں نے ان کا نقل کیا ہے اور ان کی تضعیف کو مانا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا جہاں پر یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، یہاں کہیں پر دیکھا تھا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے. نہیں، یہ دوسرے ہیں، یہ ابن حزم نہیں ہے، میں غلطی پر ہوں. تو یہاں پر امام ابن حزم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا تھا، تو اسی لیے ان کو لکھنا پڑا یہاں پر کہ اس حدیث کو کس نے، یہ حدیث سند میں صحیح ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ صحابی کا مجہول ہونا حدیث کی صحت میں کوئی فرق نہیں کرتا. صحابی کا مجہول ہونا حدیث کی صحت میں فرق نہیں کرتا. راوی کا مجہول ہونا حدیث کی صحت میں فرق کرتا ہے. اب یہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ راوی وہ ہے جو صحابی سے نقل کرتا ہے. صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہے، بات جب سنی گئی تو ہم تک جو پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ صحابی ہے. تو صحابی مجہول ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کیوں مجہول ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کیونکہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں سب کے سب وہ عدول ہیں، عادل ہیں، یعنی ان سے جھوٹ کا گمان نہیں کیا جا سکتا، جھوٹ کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اب باقی جو راوی ہیں حدیث کے، ان کے نام اور ان کا اتصال ایک دوسرے سے بہت ضروری ہے حدیث کی صحت کے لیے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے اس حدیث میں وہ یہ 2 ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس میں بھی میں ایک ٹیکنیکل چیز میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ امام ابن حجر نے کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ حدیثوں کے بارے میں جو اصطلاحات استعمال کروں گا اس کو سمجھ لیں.
جب میں لکھوں اخرجہ الاربعہ تو اس کا کیا مطلب ہے، اخرجہ الستہ اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن یہاں پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے ایک اصطلاح یہاں پر استعمال کی ہے، وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ، وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ. تو یہاں پر انہوں نے اپنی وہ اصطلاح استعمال نہیں کی کہ اخرجہ الاربعہ یا اخرجہ الخمسہ یا اخرجہ الستہ، اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہے وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ. اب اصحاب السنن کون ہیں جن سے انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے کہ اصحاب السنن کون لوگ ہو سکتے ہیں. اچھا یہ کیوں ایسا ہوا، یہاں پر ایسا کیوں ہوا کہ امام ابن حجر نے، حافظ ابن حجر نے یہاں پر ایک الگ طریقہ اختیار کیا اور لکھ دیا اصحاب السنن؟ انہوں نے کیوں نہیں لکھا اربعہ یا خمسہ یا ستہ؟ اس کی پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ اصحاب السنن کون ہے. اصحاب السنن کا جو ہے نا یہ انہوں نے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے یہاں پر بتا دیا آپ کو کہ اصحاب السنن کون ہیں. ان میں اختلاف ہے کہ یہ سب ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جس بات پر اتفاق ہے اصحاب السنن کون ہیں وہ ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ اصحاب السنن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں جو ہے نا اختلاف ہے کہ دارمی، دارقطنی، ابن خزیمہ اور حاکم یہ ان میں شامل ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک شامل ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک ان میں شامل نہیں ہیں. تو اب سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر ابن حجر نے یہاں پر اصحاب السنن کیوں لکھا؟ وہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ بعض شراح کہتے ہیں وہ لوگ جو حدیث کی تشریح کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں. یعنی مصنف نے کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد انتقال کر گئے، اب بعد میں جو لوگ آئے اس کتاب کی شرح لکھنے کے لیے تو اس کو شراح کہتے ہیں. تو شراح کہتے ہیں کہ امام نے، حافظ ابن حجر نے جو مقدمہ ہے کتاب کا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میں یہ کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اگر میں اربعہ کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو مقدمہ ہے انہوں نے کتاب تصنیف کرنے کے بعد لکھا ہے، کتاب تصنیف کرنے سے پہلے نہیں لکھا. کیا وہ دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہاں پر وہ بھول گئے لکھنا کہ اصحاب الاربعہ یا خمسہ یا ستہ، یہاں پر انہوں نے اصحاب السنن لکھ دیا. خیر یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن صرف آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شراح کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے حدیث کی طرف، حدیث نمبر 6 جو ہم پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں پر نہیں یعنی جو منع کرنا ہے، منع کرنے کی جو ہدایت ہے، یہ منع تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے. ابھی جس طرح سے ہم نے اوپر پڑھا، تحریمی حرام کر دینا جس کے کرنے سے گناہ ہوگا، اور ایک نہیں ہے تنزیہی، کراہت محسوس ہوتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے. فرض کر لیں اسلام نے وسوسے کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ یہ وسوسہ جو ہے نا آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، اگر ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. دور کیسے کریں؟ مثال کے طور پر ظہر کی اذان ہو گئی، اب مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں یار میرا وضو ہے یا نہیں ہے، اب یہ وسوسہ ہے، پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے. یا میں نے نماز پڑھ لی، اب نماز کے بعد میں سوچنے بیٹھا گیا کہ یار پتہ نہیں وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اب یہ وسوسہ آ گیا. وسوسے سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے، تو شیطان کا دروازہ بند کرنے کے لیے وسوسے سے سرے سے منع کیا گیا. اگر تمہیں شک ہے کر دو، کوئی بات نہیں، اگر وضو ہے تب بھی کر دو. تو اب وسوسہ کیا ہے اس میں؟ وسوسہ یہ ہے کہ خاتون نے یوں سمجھ لیں کہ ٹپ میں سے پانی، ٹپ میں سے غسل کیا ہے، اب نکالا ہے پانی اس میں سے ٹپ میں اور غسل کیا ہے. اب میں غسل کرنے جا رہا ہوں اور مجھے شک کی بیماری ہے، وسوسے کی بیماری ہے. تو وسوسے کی بیماری مجھے اس بات پر سوچنے پر مجبور کرے گی کہ یار غسل کرتے وقت کہیں پانی کے قطرے ٹپ میں تو نہیں گرے تھے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر نہی تنزیہی آیا ہے. نہی تنزیہی کیا ہے؟ نہی تنزیہی
کراہت کے لیے ہے کہ یار پتہ نہیں اس میں تب قطرے گرے تھے یا نہیں گرے تھے۔ دوسری جو چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو غسل ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے وہ غسل جنابت ہے۔ یہاں پر جس غسل کی بات ہو رہی ہے وہ غسل جنابت ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ معلوم یہاں سے ہوا وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، دونوں اس میں سے پانی لے لیں، دونوں اس میں سے پانی لے لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں غسل جنابت کے لیے، جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ فضل کس کو کہتے ہیں۔ اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصطلاحات نہیں سمجھیں گے تو بات ادھوری رہ جائے گی، آپ کو بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ بدل فضل جو ہے اس پانی کو کہتے ہیں جو بچا ہوا ہو۔ فضل اس پانی کو کہتے ہیں جو بچا ہوا ہو اور تھوڑا رہ گیا ہو۔ یعنی بالٹی میں پانی ہے، اس میں مرد نے یا عورت نے غسل کیا ہے، اب غسل کرنے کے بعد جو پانی بچ گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر یوں سمجھ لیں کہ ایک بالٹی میں سے ایک آدمی غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس بالٹی میں تو وہ ایک بالشت بھر ہوگا، یا اس سے کم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ وہ پوری بالٹی بچی ہوئی ہو یا آدھی بالٹی بچی ہوئی ہو، یہ نہیں ہوتا۔ تو فضل جو ہے نا، فضل اس پانی کو کہتے ہیں جو بچا ہوا ہو اور تھوڑا رہ گیا ہو۔ یہ پانی جو بچا ہوا ہو اور تھوڑا رہ گیا ہو اس سے جنابت دور نہیں ہو سکتی، اس سے آدمی کی یا عورت کی جنابت دور نہیں ہو سکتی، یعنی کہ غسل کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ پانی اب غسل کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ یہاں پر جو رجل کا ذکر ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے محدثین نے اس کی تحقیق نہیں کی۔ ظاہر ہے ہمارے محدثین بال کی کھال نکالتے ہیں، تو بال کی کھال نکالنے والے لوگ کیسے ممکن ہے کہ اس رجل کی تلاش نہ کریں کہ یہ کون رجل ہے؟ تو اس رجل کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت الحکم بن عمرو الغفاری ہیں، اور ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن سرجس ہیں۔ یہاں ذکر کرنا جو ہے نا نہیں ہوا، نام نہیں آیا، تو لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اس حدیث کی صحت میں۔ اچھا جناب، ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوئی اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیلیں اور بھی ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کے ساتھ غسل کیا کرتے تھے، یہ ثابت ہے بہت ساری احادیث میں۔ اچھا جناب، ایک اور چیز معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ایسا پانی، ایسی بالٹی میں پانی جس سے عورت علیحدہ یا مرد علیحدہ غسل کرے تو اس کا بچا ہوا پانی فریق ثانی کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر اکیلی عورت باتھ روم میں گئی اور بالٹی سے غسل کیا، یا مرد اکیلا
باتھ روم میں گیا اور بالٹی سے غسل کیا، تو وہ بچا ہوا پانی دوسرے فریق کے لیے قابل استعمال نہیں ہے۔ قابل استعمال کی صورت یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ غسل کریں، یا پھر اس پانی میں سے، یا فرض کر لیں کہ ڈرم میں پانی ہے، اس ڈرم میں سے بالٹی بھر کے غسل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی وضاحت، مزید وضاحت جو ہے نا اگلی حدیث سے ہو رہی ہے، اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث سے ہو رہی ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، یہ جو حدیث نمبر 7 ہے۔ اسلام اس سے جو ہے نا جو اسباق ہمیں مل رہے ہیں، جو چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، وہ بہت ہی شاندار ہے۔ پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے، اسلام اس بات کا ذکر کرنے سے نہیں شرماتا جو بات آدمی کی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی کے ماں کی کیا ضرورت ہے اس کا ذکر کرنے سے اسلام نہیں شرماتا۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے یہ ام المومنین، ام المومنین۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں جو ہے نا اس سے زیادہ جو ہے نا واضح چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ابھی موقع نہیں ہے اس کا، لیکن آگے چل کے کہیں پر آئے گی وہ حدیث، جس میں جو ہے نا ایک خاتون نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے سوال کیا کہ اسلام، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق بات سے، تو میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بھرے مجمع میں جواب دیا۔ تو اسلام جو ہے نا آدمی کی ضروریات اور خاص آپ کی ماں کی ضروریات، آپ کی بیوی کی ضروریات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، کیونکہ یہ چیزیں ضرورت کے تحت آتی ہیں، ضروریات میں ہے۔ دوسری جو چیز ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نجی زندگی میں، گھر میں بیویوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے، یہ بات ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ ایک تیسری چیز ہمیں معلوم یہ بھی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص پانی بھر کے نہیں لایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے اپنی بیویوں کا بچا ہوا پانی استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی حدیث میں نہیں ہے، جو منع کیا گیا ہے، وہ نہی تنزیہی ہے، تنزیہی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے، یہ فضل کا ذکر پھر آ گیا۔ فضل کا ذکر، میمونہ کون ہے ویسے کسی کو معلوم ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں۔ آگے یہاں پر نیچے میرا خیال ہے لکھا ہے اس کے بارے میں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ کہیں پر لکھا ہے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر کے دکھایا۔ دوسری روایت میں ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کی، یہاں بھی میمونہ کا ہی ذکر ہے، یہ بعض ازواج النبی جو ہے نا، یہ مسلم کی حدیث ہے اور یہ اصحاب السنن کی حدیث ہے۔ اصحاب السنن نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، یہاں پر لکھا ہے بعض ازواج النبی، بعض ازواج النبی حضرت میمونہ ہی ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، یعنی جمہور کی یہی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے لیے جفنا کہتے ہیں، جیسے کہ سمجھ لیں کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، ڈرم، اس کو جفنا کہتے ہیں، جفنا۔ تو وہ ڈرم سے پانی نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو زوجہ محترمہ نے یہ کہا کہ میں جنب تھی،
जुनुब थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी जुनुब नहीं होता, पानी जुनुब नहीं होता, यानी पानी अपनी असल हालत में है, पाक है। तो यहाँ पर एक चीज मालूम हुई, वो ये है कि उम्महातुल मोमिनीन खुद गुस्ल किया करती थी। जिस तरह से हमें बादशाहों की ख़वातीन का मालूम होता है कि उनको गुस्ल कराने के लिए कनीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर कनीज़ें वनीज़ें कोई चक्कर नहीं था। एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें मालूम हो रही है, या उसका जो है ना पहली हदीस के साथ जो पहली हदीस में मना किया गया है, वो एक और बात है, वो ये है, ताकि दोनों, पहले मना किया गया फिर करके बताया, ये क्या सूरत है। तो इसमें तौफीक किस तरह से पैदा करें, तवाफुक कैसे पैदा करें। पहली हदीस में मना किया और इस हदीस में खुद करके बता दिया, तो हम उस हदीस पर अमल करें या इस हदीस पर अमल करें। तो यहाँ पर जो तौफीक की सूरत है ना, या दोनों हदीसों में किस तरह से हम अमल करें, तो पहली सूरत ये है मेरे मोहतरम भाई, जो आज जिन्होंने कहा कि पहली हदीस में मना किया, दूसरी हदीस में करके बताया, तो पहली बात तो ये है कि ये नहीं जो है ना तंज़ीही है। दूसरी सूरत ये है वो ये बात मालूम हो रही है हमें यहाँ पर ये बात मालूम हो रही है कि ये गुस्ले जनाबत के लिए मना किया गया है। यहाँ पर गुस्ले जनाबत से मना किया गया है। यहाँ पर कहीं पर भी इस बात का इशारा हमें नहीं मिलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबत को दूर करने के लिए गुस्ल किया है। हो सकता है कि यहाँ पर गुस्ल महज सफाई के लिए हो सकता है यहाँ पर गुस्ल महज गर्मी दूर करने के लिए हो। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ये खातून ने गुस्ल किया था जनाबत की हालत में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहाँ पर मालूम हुआ कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हालत जनाबत में थे, कहीं पर भी मालूम नहीं हो रहा। तो हमें ये मालूम हो रहा है कि हो सकता है इस हदीस में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है वो है गुस्ल, आम गुस्ल जनाबत के लिए ना हो। और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि नहिए तंज़ीही, अगर आप कराहत महसूस करते हैं या आप वसवसे का शिकार हैं तो आप ये गुस्ल न करें बचे हुए पानी से। और अगर आप कराहत महसूस नहीं करते तो आप गुस्ल कर सकते हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया आपको। यहाँ पर एक और चीज़ हमें मालूम हुई, लेकिन यहाँ पर हदीस में जिक्र इसका नहीं है, दूसरी हदीसों में जिक्र है कि मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, जिस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। एक और चीज़ भी हमें, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वैसे मालूम हो रही हैं। एक और चीज़ हमें मालूम हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमाउ ला यजनुब, जब तक उसके 3 खवास कायम हैं। अगर 3 खवास कायम हैं और ये जफना है, जफना यानी कि समझ लें ड्रम, तो ड्रम से पानी निकालने से पानी नापाक नहीं होता, क्योंकि पानी के खवास तब्दील नहीं हुए, तो उसमें डुबकी तो नहीं लगाता ना आदमी, उसमें से पानी निकाल के इस्तेमाल करता है। तो जफना थोड़ा सा बड़ा यूँ समझ लें ड्रम है या बड़ा टप है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये पानी पाक है, नापाक नहीं होता, पानी नापाक नहीं होता। अच्छा जनाब, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक चीज़ और भी है यहाँ पर जिस पे फुक़हा बहस करते हैं, वो ये है कि औरत के बचे हुए पानी से, जिसको फضل कहा जा गया है, उससे मर्द का तहारत हासिल करने के लिए गुस्ल करना, इसमें जमहूर अहले इल्म मना करते हैं। औरत के बचे हुए पानी से तहारत के लिए गुस्ल करना
جمہور اہل علم اس سے منع کرتے ہیں۔ اب دوسری صورت مرد کے سوری میں نے پتہ نہیں کیا لفظ کہا تھا، اب سن لیں، دوبارہ سن لیں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت کا غسل کرنا، مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت کا غسل کرنا جمہور اہل علم کے نزدیک اس کا جواز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کا غسل کرنا، اس میں اختلاف ہے۔ پہلی صورت میں اختلاف، جمہور کا اتفاق ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت میں جمہور کا اتفاق نہیں ہے، اس میں بہت حد تک اختلاف ہے لوگوں کے، جمہور کے نزدیک، فقہا کے نزدیک۔ میرا خیال ہے کہ جفنا کیا ہے بھجن؟ اچھا یہ تصویر ہے کوئی جو طارق صاحب نے شیئر کی ہے، اس کو دیکھ لیں کیا ہے یہ تصویر۔ اچھا یہ نہیں کھل رہی میرے پاس تو اچھا جناب، اب میرا خیال ہے کہ میں نے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ کوئی چیز میرا خیال ہے آپ مزید اگر کوئی چیز ذہن میں آتی ہے آپ کے سوالات سے، تو اگر کسی کو کوئی اضافہ کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی وضاحت طلب معاملہ رہ گیا ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے؟ جی طارق صاحب۔ جی ایک مسئلہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے گھروں میں یہ شاور وغیرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بالٹی استعمال کرتے ہیں۔ ہاں۔ اور وہ بالٹی اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس سے ایک مگ ہوتا ہے، اس سے لوگ نہاتے ہیں اور پھر اس میں پانی بچ جاتا ہے۔ ہاں۔ تو کیا اس کا بھی حکم یہی ہے اس وجہ سے کہ اس میں وہ پانی کے اندر تو نہیں نہاتے ہیں نا، وہ تو ظاہر ہے اس میں سے اغتراف کرتے ہیں، یعنی ہاں اس سے اغتراف کر کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ جی تو میں نے تو ظاہری طور پر جو ہے اس پر تو یہ حکم نہیں وہ ہوتا ہے، اس میں مثلاً کہ ایک شخص نے نہا لیا ہے، مثلاً خاتون نے نہا لیا ہے، پھر اسی بالٹی میں سے جو پانی بچا ہوا ہے اس سے مرد بھی نہا سکتا ہے۔ ہاں اس میں یہی ہے نا کہ غسل کرنے کے لیے، یعنی کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے عورت مرد کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کر سکتی ہے۔ جی مرد اگر صرف غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن طہارت حاصل کرنے کے لیے اس سے جو ہے نا اس میں اختلاف ہے کہ وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس پانی میں جو ہے نا کچھ قطرے گرے ہوں اس طرح سے انجانے میں، جس کی وجہ سے پانی کے خواص متاثر ہو گئے ہوں، یہ بھی امکان ہے۔ اس وجہ سے اس میں ایک کیفیت میں اتفاق ہے، یعنی جمہور کے نزدیک، لیکن دوسری کیفیت میں اتفاق نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے ساتھ غسل کیا ہے، مل کے ساتھ غسل کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غسل کیا کرتی تھی، اور غسل کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی کہ میرے لیے پانی بچائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے لیے پانی بچائیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا نجی زندگی ہے، ایسی شاندار زندگی، ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بحیثیت شوہر زندگی گزاری ہوگی۔ اس کو پڑھیں، اس موضوع کو، تو آپ کو بڑی شاندار چیزیں نظر آئیں گی۔ اچھا جناب، کوئی بات، کوئی اور چیز؟ ریاض بھائی۔ ایک سوال تھا کہ وہ اسی پہ اگر جنابہ کی حالت میں اگر کوئی سفر پہ ہو تو کیا وہ وضو کر کے وہ پاک ہو سکتا ہے، مسجد جا سکتا ہے، یا غسل ضروری ہے؟ اس بارے میں یہ اگر اس سے ریلیٹڈ ہے یہ تو اس کا بس توضیح چاہ رہا تھا، اگر آگے جا کے آئے گا تو وہ آگے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کیا سوال کیا ہے؟ اگر سفر کی حالت میں اگر جنابہ کی حالت ہو تو
اگر وضو کر لیا جائے تو اس صورت میں مسجد جا سکتا ہے آدمی، یا یہ کہ غسل ضروری ہے؟ دیکھیے غسل تو ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غسل تو ضروری ہے، لیکن اس بات کی وضاحت آگے آ رہی ہے، آگے حدیثوں میں اس بات کی بہت ساری وضاحتیں آ رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غسل کرنے سے ہی حدث دور ہوتا ہے، جنابت غسل سے ہی دور ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، یا ہم یوں سمجھ لیں کہ مغرب کی اذان ہو گئی، پانی بند ہو گیا، پانی نہیں ہے، یہاں پر ابھی جدہ میں ہم بیٹھے ہیں، پانی ٹنکی میں ختم ہو گیا، ٹینکر آ رہا ہے، مغرب کی اذان ہو گئی اور آدمی جو ہے نا حالت جنابت میں ہے، اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ ابھی ٹینکر آئے گا، ابھی ٹینکر آئے گا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں کہاں پر جو ہے نا بالٹیاں ہوتی ہیں یا ڈرم رکھے ہوتے ہیں، پانی تو نلکا کھولیں گے الحمدللہ پانی تو بے شمار آ رہا ہے نا، لیکن اچانک پانی کٹ گیا اور ٹینکر آ رہا ہے راستے میں اور مغرب کا وقت نکلا جا رہا ہے، اذان ہونے والی ہے عشاء کی، اب وقت نکلا جا رہا ہے، تو اب کیا کرے آدمی؟ اب جو ہے نا فقہا اس میں درمیانہ راستہ یہ نکالتے ہیں کہ تیمم سے یا اگر وضو جتنا پانی ہے تو وضو کر کے آدمی پڑھ لے اور پھر جب پانی آئے تو اس کا اعادہ کرے، تو وہ نماز قضا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ساری صورتیں آگے حدیثیں آ رہی ہیں اس کی تشریح میں، اس یہی بات جو آپ نے پوچھی ہے۔ اور کوئی بات؟ اگر اور کسی کے پاس کوئی بات نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ آپ سے حدیث نمبر 8 اور حدیث نمبر، کتاب موجود ہے تو آپ پڑھ کے آئیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا، چیزیں آپ کو بہت زیادہ سمجھ میں آئیں گی۔ اگر پڑھ کے نہیں آئیں گے تو آپ کو سننے کے لیے تو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ پڑھ کے نہیں آئیں گے، تو گزارش یہ ہے کہ پڑھ کے آئیں، اور جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ۔ باقی کوئی سوال ہے کیا؟ جزاک اللہ خیر۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی، آئندہ کلاس میں 3 حدیثیں ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔